अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मोअज़्ज़ज़ मोहतशम नाज़रीन, रबीउल अव्वल के इन बाबरकत घड़ियों में एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में सैयद फ़हीम शहज़ाद हाज़िर खिदमत है। हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक का एक एक लम्हा, आपकी एक एक अदा ऐसी है कि हम मुसलमानों को उसे अपने लिए मशअले राह बनाना चाहिए। कोई भी इंसान किसी भी तबका है फ़िक्र के साथ ताल्लुक़ रखता हो, चाहे आइली ज़िंदगी हो या सियासी ज़िंदगी हो या कारोबारी ज़िंदगी हो या समाजी ज़िंदगी हो, किसी में भी अगर हमें रहनुमाई चाहिए तो हमें अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को अपनाना है। मेरा मालिक हजूर की सीरत पे अमल करने की वजह से दो जहां की इज़्ज़तें हमारे नसीब में लिख देगा। लेकिन हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा का जो सबसे ज़्यादा नुमायाँ और दरख्शां पहलू है वो अखलाक हसना है। मैंने अर्ज़ कर दिया है कि हर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सुन्नत है, जो आपका तरीक़ा है, वो हमारे लिए काबिल तक़लीद है। लेकिन सबसे ज़्यादा इस वक्त मुसलमानों को जिस हजूर की सुन्नत पे अमल पैरा हो के ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है वो अखलाक हसना है। ये हमारे मुआशरे में जो इफ्तराक है, जो इंतशार है, जो हसद है, जो कीना है, जो बुग़्ज़ है, इन सब चीज़ों से हम उस वक्त बच सकते हैं जब हम अखलाक हसना का पैकर बनेंगे, हजूर की सीरत को अपनाएंगे, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा पे अमल पैरा होने की वजह से मेरा मालिक इस दुनिया में भी कामयाबी अता फ़रमाएगा और आखिरत में भी कामयाबी का ताज हमारे सर पे सजाएगा। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, तुम सब में से मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा और पसंदीदा वो इंसान है जिसके अखलाक अच्छे हैं, और तुम सब में से सबसे ज़्यादा नापसंदीदा वो इंसान है जिसके अखलाक बुरे हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के ज़रिए हम बाद में आने वालों को हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये तलकीन कर रहे हैं, अगर अखलाक अच्छे करोगे तो मैं मोहम्मद तुमसे राज़ी हो जाऊँगा, अगर अखलाक बुरे करोगे मैं मोहम्मद तुमसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो जाऊँगा। अगर हम मोहब्बत का दावा करते हैं, इश्क का दम भरते हैं, लेकिन हजूर की सीरत तय्यबा पे अमल पैरा हो के ज़िंदगी नहीं गुजारते, यकीनन हम अपने दावे में झूठे हैं। मोहब्बत का दावा उसी वक्त कामयाब है, इश्क का दम भरना उसी वक्त हमारा मुकद्दर बनेगा, हकीकी मानों में हमें फ़लाह और कामयाबी की तरफ लेके जाएगा जब हम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा को अपनाएंगे। हजूर ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया, मेरी बेसत का मकसद ये है कि मैं अखलाक को मुकम्मल करूँ, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। और हज़रत सय्यदना अबू दरदा अलैहि रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मा मिन शैइन अस्क़लु फ़ी मीज़ानिल मुमिन यौमल क़ियामा मिन हुस्निल खुलुक़, के बंदा मोमिन के नामा आमाल में क़यामत वाले दिन सबसे वज़नी चीज़ जो होगी वो हुस्न अखलाक है, वो अच्छे अखलाक हैं। और एक जगह और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, मेरी उम्मत में से जो भी साहिब ईमान अच्छे अखलाक का मुज़ाहरा करता है, मेरा मालिक उसे वो मुकाम मर्तबा अता फरमाता है जो मुकाम मर्तबा मेरा मालिक सारी रात क़याम करने वाले को, नफल पढ़ने वाले, और सिर्फ नफल पढ़ने वाला नहीं
بلکہ اس نفل اور قیام کے ساتھ جو دن کو روزہ رکھتا ہے، یعنی کہ 24 گھنٹے جو رب کی عبادت کرتا ہے، نفل عبادات کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، کبھی رکوع کی کیفیت ہے، کبھی سجود کی کیفیت ہے، وہ انسان جو یہ کیفیت اختیار کرتا ہے، میرا مالک اسے جو مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے، اس کے مقابلے میں صرف فرض عبادات کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ انسان اپنے اخلاق کو اچھا کرے، انسان کو اللہ رب العزت اس انسان کے برابر مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اور ایک اور جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، جو انسان، دیکھیں کتنی بڑی بشارت ہے، میری اور آپ کی ساری زندگی کی محنت، کوشش، جد و جہد یہ ہے کہ رب راضی ہو جائے، رب کا رسول راضی ہو جائے، اخلاق اچھے کریں۔ محمد الرسول اللہ نے ارشاد فرمایا تم میرے پسندیدہ بن جاؤ گے، جب حضور کے پسندیدہ بنیں گے رب بھی راضی ہو جائے گا، جنت بھی واجب ہو جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، اگر کوئی انسان جھوٹ کو ترک کرتا ہے، حالانکہ جھوٹ کی بڑی مذمت آئی ہے، جھوٹ بولنے سے انسان کو ہرگز پرہیز کرنا چاہیے، حتی الامکان بچنا چاہیے، جھوٹ بولنے سے ہمیں اپنی ذات کو محفوظ رکھنا چاہیے، لیکن حضور نے جھوٹ سے بچنے والے کو کتنا بڑا انعام عطا فرمایا۔ اگر کوئی انسان جھوٹ سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، جھوٹ کو ترک کرتا ہے، چھوڑتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا میرا مالک اسے جنت کے آغاز میں محل عطا فرمائے گا، ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو انسان حق پہ ہونے کے باوجود اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، صرف اس لیے کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو، ہم اس چیز سے بچ جائیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا اس انسان کو میرا مالک جنت کے وسط میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اپنے اخلاق کو عمدہ کرتا ہے، اپنے اخلاق کو اچھا کرتا ہے، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، میری سیرت کو اپناتا ہے، میرا مالک اسے جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مبارکہ مروی ہے، آپ نے یہ حدیث مروی کی، روایت کی، حضور نے حضرت ابو ہریرہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا علیک بحسن الاخلاق، ابو ہریرہ حسن اخلاق پہ عمل کرنا، حسن اخلاق کو پکڑنا تم پہ لازم ہے۔ علیک بحسن الاخلاق امر کا صیغہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا حکم ہے کہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے وما حسن الاخلاق، اخلاق ہوتا کیا ہے؟ ہم تو نہیں جانتے اخلاق کیا ہے، میرے نزدیک اخلاق کی جو تعریف ہے وہ کچھ اور ہوگی، آپ لوگوں کے نزدیک اخلاق کی تعریف کچھ اور ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قیامت تک آنے والے آخری مسلمان کی جو اس غلط فہمی کا، جو غلط تعریف ہمارے دماغوں میں بیٹھنی تھی، اس کا ازالہ کر دیا، اشکال دور کر دیا۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے وما حسن الاخلاق، اخلاق ہوتے کیا ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا ان تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک۔ ابو ہریرہ اخلاق یہ ہے تم اس انسان کے ساتھ تعلق قائم کرو، تعلق جوڑو جو تعلق توڑنا چاہتا ہے۔ اخلاق یہ ہے تم اس انسان کو عطا کرو جو تمہیں محروم کرتا ہے۔ اخلاق یہ ہے تم اس انسان کو معاف کرو جو تم پہ ظلم کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے نزدیک اخلاق یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی عزت تکریم کا کوئی معاملہ کرے، بدلے میں ہم بھی عزت اور تکریم کا معاملہ کریں، تو یہ اخلاق کا مظاہرہ ہم کر رہے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سبق ارشاد فرمایا ہے، ہمیں تلقین فرمائی ہے کہ جو تعلق توڑنے والا ہے، جو رشتے ختم کرنے والا ہے، اس کے ساتھ پھر بھی رشتہ قائم کرنا، رشتہ نبھانا، یہ اخلاق ہے۔ اگر کوئی انسان ضرورت کے وقت آپ کے کام نہیں آتا، آپ کو محروم کرتا ہے، لیکن جب اس پہ مشکل پڑتی ہے آپ اسے عطا کرتے ہیں، تو یہ اخلاق ہے۔ اور انسان اگر کوئی آپ پہ ظلم کرتا ہے اور آپ بدلہ لینے پہ قادر بھی ہیں، آپ کے پاس استطاعت بھی ہے، قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے،
اس کے باوجود آپ معاف کر دیتے ہیں رب اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، تو اس عمل کو میرے کریم لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کریمانہ ارشاد فرمایا ہے۔ بڑا خوبصورت کسی نے اخلاق کی تعریف یہ کی ہے، مختلف درجہ بندی کر دی ہے، ہماری سہولت کے لیے مزید آسان کر دیا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ اخلاق کے 3 درجے ہیں۔ اخلاق کا سب سے نچلا، میں حسن اخلاق کی نہیں، اخلاق کی بات کر رہا ہوں، اخلاق کے 3 درجے ہیں۔ تیسرا اور نچلا درجہ یہ ہے، انسان گالی کے جواب میں گالی دیتا ہے، انسان بد کلامی کے جواب میں بد کلامی کرتا ہے، جس طرح محاورتاً ہم کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر کے ساتھ دینا، یہ کیفیت ہوتی ہے، یہ اخلاق کا گھٹیا ترین درجہ ہے۔ اس درجے پہ عمل کرنے کی وجہ سے انسان کی جو دوستوں کی فہرست ہے اس میں کمی ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے انسان کا دامن دوستوں سے خالی ہو جاتا ہے، ہر طرف اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ اخلاق کا اتنا گھٹیا درجہ ہے۔ اخلاق کا دوسرا درجہ یہ ہے وہ کہ انسان بد کلامی کا جواب شائستگی کے ساتھ دینے کی بجائے خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ گالی کے جواب میں بھی خاموشی ہے، کوئی آپ کے اوپر الزام لگاتا ہے، کوئی طعن و تشنیع کرتا ہے، اس کے باوجود خاموشی اختیار کی جاتی ہے۔ یہ اخلاق کا تیسرے درجے کی نسبت تو بہتر درجہ ہے، لیکن یہ پسندیدہ درجہ نہیں ہے۔ یہ حضور نبی رحمت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ درجہ نہیں ہے۔ حسن اخلاق کا پہلا درجہ یہ ہے، انسان بد کلامی اور گالی کے جواب میں خاموشی اختیار کرنے کے بجائے انسان دعا دیتا ہے، پتھر مارنے والوں کو، خون کے پیاسوں کو انسان ردائیں دیتا ہے، دعائیں دیتا ہے، پھول پیش کرتا ہے۔ یہ اخلاق کا وہ درجہ ہے جس پہ عمل کرنے کی وجہ سے بدترین دشمن بھی بہترین دوست بن جاتے ہیں۔ حضور نبی رحمت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اپنے صحابہ کو، اپنے امتیوں کو صرف اخلاق کریمانہ اپنانے کا سبق نہیں دیا، بلکہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اخلاق سے عبارت کر کے گزارا ہے، تاکہ حضور کے جو ماننے والے ہیں وہ اس چیز کو باور کریں کہ یہ کتنی بڑی سنت ہے، کتنی بڑی حضور علیہ السلام کی ایسی سنت ہے جس پہ عمل کرنے کی وجہ سے میرا مالک دنیا جہان کی نعمتیں انسان کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو دیکھا جائے تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو حضور علیہ السلام کو پتھر مارنے والے ہیں، اوجڑیاں ڈالنے والے ہیں سجدے کی کیفیت میں، آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے والے ہیں، آپ کو ساحر، جادوگر، مجنون نعوذ باللہ کہنے والے ہیں، آپ کو شاعر کہنے والے ہیں، آپ کے صحابہ کو کوڑے مارنے والے ہیں۔ لیکن ایک وقت آتا ہے حضور علیہ السلام کو میرا مالک طاقت اور قوت عطا فرماتا ہے، آپ مکہ کو فتح کرتے ہیں، صحن حرم میں سارے اہل قریش جمع ہیں، گردنیں جھکائے ہوئے ہیں، اپنی نگاہیں نیچے کی ہوئی ہیں۔ حضور علیہ السلام انہیں مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، اے اہل قریش بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ سارے بیک زبان کہتے ہیں آپ خود بھی کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں، کرم کی امید ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا لا تصریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، جاؤ آج تم سب لوگوں کو میں آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہوں۔ آپ کے صحابہ کو تکالیف دینے والے حضرت بلال حبشی جیسے جلیل القدر اصحاب کو مکہ کی پتھریلی سرزمین پہ گھسیٹنے والے، گرم تپتی ہوئی ریت پہ اور دہکتے ہوئے کوئلوں پہ لٹا کے باری پتھر سینے پہ رکھنے والے، حضرت یاسر اور سمیہ کو شہید کرنے والے، بے دردی کے ساتھ شہید کرنے والے، آپ کے صحابہ جب ہجرت کر کے جا رہے تھے ان کا مال و دولت لوٹنے والے، وہ سارے سامنے ہیں۔ حضور طاقت بھی رکھتے ہیں، قوت بھی رکھتے ہیں، بدلہ لیا بھی جا سکتا ہے، لیکن حضور نے اپنی امت کو سبق دینے کے لیے، اپنی سنت کو قیامت تک زندہ کرنے کے لیے سب لوگوں کو رب کی رضا کے لیے معافی عطا فرما دی تھی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر کامیابی ہم چاہتے ہیں تو کامیابی کا جو طریقہ ہے، کامیاب ہونے کا اصول رب نے قرآن میں وضع فرما دیا ہے، ارشاد فرما دیا ہے۔ جو انسان میرے محبوب نبی کی
امت میں سے اپنے نبی کی سیرت پہ عمل کرے گا، میرا مالک اسے دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی کا تاج اس انسان کے سر پہ سجایا جائے گا۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا تھا ان تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عمن ظلمک۔ اخلاق یہ ہے تم اس انسان کے ساتھ تعلق قائم کرو جو تعلق توڑنا چاہتا ہے، اخلاق یہ ہے تم اس انسان کو عطا کرو جو تمہیں محروم کرتا ہے، اور اخلاق یہ ہے تم اس انسان کو معاف کرو جو تم پہ ظلم کرتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ولادت باسعادت والے بابرکت مہینے میں حضور کی سیرت طیبہ پہ عمل پیرا ہو کے زندگی گزارنے کی میرا مالک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی علی نبی